अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, तहसील टाइम्स के साथ में हूँ बिन्टे कश्मीर सारा हमीद। शामिल करते हैं आज की खास खबर। अवामी एक्शन कमेटी रिक्ठुआ हरियम बरेज इस्लामगढ़ की तहरीक पर राजा मोहम्मद नजीब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज इस्लामगढ़ में एक खसूसी तकरीब का इनकाद। मावन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ की सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान और सहाफ़ती बरादरी को मीडिया ब्रीफिंग। रिक्ठुआ हरियम बरेज की तकमील की राह में हाल रुकावटों और उनके सद्बाब के लिए उठाए हुकूमती इक़दामात से अवाम अल-नस को रोशनास कराया। 15 फरवरी तक ज़ेर-अल्तवा मंसूबा पर काम शुरू होने की यकीन दहानी कराई। सवाल व जवाब की नशिस्त में अवामी नुमाइंदगान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से आगाह किया। इस प्रोजेक्ट में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के नुमाइंदा सहाफ़ियों ने सदर प्रेस क्लब सईद निसार गिलानी की क़यादत में मीडिया कवरेज के फ़राज़ सरअंजाम दिए। तकरीब से जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इसहाक़ चौधरी, मोहम्मद आरिफ सोबत सरफराज एडवोकेट मलिक मुमताज़ एवान और सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अयूब ने खिताब किया। आइए देखते हैं तकरीब की बकिया कार्रवाई। वक्त के साथ की वजह से मैं सबको टाइम नहीं दे सकता, मोहतरम अरकान एक्शन कमेटी जनाब रठोआ चक रेयाम ब्रिज कोई इशू नहीं है, मगर ये इशू इस तरह बन गया कि हमारे लिए गाल बन गई है कि 160 फुट 160 गज 480 फीट 7 किलोमीटर पुल 97% जो मुकम्मल हो चुका है, जिसके 68 पिलर बन चुके हैं और इसकी इब्तदाई लागत 4 अरब 99 करोड़ थी। 2007 में शुरू हुआ, 12 में इसकी डिज़ाइनिंग तब्दील हुई, 15 में फिर डिज़ाइनिंग तब्दील हुई, 18 में जाके पता चला कि ये बेहतर बता सकेंगे कि पहली दफ़ा मुझे इस पे खुशी हुई कि आप लोग निकले बिजली बिलात के हवाले से स्टैंड लिया, आपने बिजली के बिल नहीं जमा करवाए। रठवा चक रहे आप ब्रिज भी उस इशू में शामिल था, तो उसकी वजह से अनवार उल हक साहब ने ओनरशिप ली कि जी मैं इसको, आप जो कह रहे हैं इसको मैं बनवा के दूंगा। अब जिस तरह हमारे साथ उनके मुज़ाकरात हुए, हमारे पास उनकी इतला ये है जी कि मैंने ये 2 अरब रुपए वहाँ से ले लिए हैं, 1 अरब 10 करोड़ आपका इधर पड़ा था, ये 3 अरब 30-40 अरब में करोड़ में बन जाएगा और हम 15 तारीख को बिल्डिंग करेंगे, यकम को हम इस पर काम शुरू करेंगे। मगर यहाँ पे फराम किया और साथ साथ मीडिया हज़रात सिविल सोसाइटी के लोगों का जो जहाँ बैठे हुए हैं इतने देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं कि इतने अहम कौमी मसले पर उन्होंने मुझे बात करनी, क्योंकि इस वक्त इस पुल के मामले में बहुत लोगों में तशवीश पड़ी और लोगों में, बल्कि वो कहते हैं कि नब से जो है और मुँह में पड़े, अभी उसमें सतह पर पहुँचे हुए हैं कि लोग जो है ना, जिस तरह चौधरी साहब ने बड़े जज्बात में कहा कि 15 फरवरी तक अगर ये काम शुरू ना हुआ तो हम हड़ताल करेंगे। तो चौधरी साहब 15 तक ना शुरू हुआ तो मैं भी आपके साथ में, ये इत्तेफाक की बात है कि मैं आज परीक्षा दे रहा हूँ, वरना इससे पहले इन हड़तालों में मैं भी आपके साथ हुआ। और इसमें मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों की इस एहतजाज और सरसिस का ही और इस गुस्से का ही नतीजा है कि ये काम हो रहा है। इसमें देखें ना, चीफ जस्टिस आज़म खान साहब भी बड़े एक्टिव रहे, ये राजा इम्तियाज़ साहब थे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर थे, वो बड़े एक्टिव रहे, उसके बाद कोर्ट के अख्तर साहब बड़े एक्टिव रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं और बड़ा अहम रोल अदा किया है। और शायद ये उन्हीं की वजह से है कि जिस तरह आरफ साहब ने कहा, मैं भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि असल इशू जो है वो ओनरशिप ना लेने की वजह से। अभी ऑनरशिप जो है वो चौधरी बार सालाइजेशन होती है, वो सारे काम तो इंशाल्लाह विद इन वीक 10-15 दिन में आपको एक्टिविटी नज़र आ जाएगी। अब ये है कि इसकी टोटल जो लंबाई थी वो 7.2 किलोमीटर थी, उसमें जो मेन ब्रिज है उसकी 3 किलोमीटर और उसमें जो अप्रोचेस हैं ये कि
اسلام گڑھ کی طرف سے اور مینپور کی طرف سے، ان دونوں اپروچ کی لینتھ ہے وہ 4.2 کلومیٹر ہے. اس میں جو ہے نا جو انڈیشلی جو بات بنی، یہ اوریجنلی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ منگلا ڈیم جو ایگریمنٹ تھا اس میں شامل تھا. اس کی جو شکل 6.2 6.1 اس کے تحت انہوں نے اس کو تعمیر کرنا تھا، اور یہ آزاد حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ گورنمنٹ پاکستان کی، اور اس میں منسٹری آف کانا، کشمیر افیئر ناردر ایریا اور سیفران جو منسٹری ان کی ذمہ داری تھی اور اوریجنلی، اور انہوں نے یہ کام شروع کرنا تھا. تو 2003 میں اس کا ورکنگ شروع ہوگی. تو اس کا جو پہلا PC1 جو بنا وہ 2006 میں بنا، اور اس میں جو انہوں نے جو پہلی جو یعنی کہ آپ یہ سمجھیں پہلی ٹرانچ یا پہلی قسط جو ہے وہ 1 ارب اور 40 کروڑ کی جو منظوری دے دی تھی. اچھا، اس میں جو اوریجنلی اس کا جو ڈیزائن تھا وہ کیبل اسٹیٹ برج کہتے ہیں، جس آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبی لمبی کیبلیں کھینچی ہوتی ہیں، اس طرح کا ڈیزائن تھا. یہ جو اوریجنلی جو ڈیزائن بنا پہلی قسط یہ بن گئی. اچھا، جب یہ ڈیزائن بن کے اپروول ہوگی اور اس کے بعد پلاننگ کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی، ہائی لیول کمیٹی، اور اس کو کہا کہ اس کی پوری جو ہے نا وہ آپ ہمیں کاسٹ افیکٹ بتائیں تاکہ اس کو اپروول دی جائے. تو وہ جو ہے نا اس میں انہوں نے PC1 جو منظور کیا وہ تھا 5 ارب اور 82 کروڑ روپیہ، یہ منظوری ہو گئی تھی، اور وہ کیبل اسٹیٹ نہیں تھا. اچھا، ابھی اس پہ ایک کنسرن یہ تھا کہ کاسٹ بہت زیادہ ان لوگوں کی، آدھو انہوں نے اپروول دے دی. تو بعد میں، اور یہ جو اپروول ہے یہ 2011 میں، بعد میں انہوں نے پھر اس پہ وہ ایک اور کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے دوبارہ اس پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ کیبل اسٹیٹ برج جو ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، مہنگا ہے، تو یہ RCC برج ہونا چاہیے. اس کو ریوائز کر دیا گیا، اور اس میں دوبارہ جو منظوری ہوئی وہ RCC برج کی ہوئی. اس میں پلر بنے تھے اور 160 میٹر کا جو ہے نا وہ درمیان میں جو اسپین یعنی سنگل اسپین بنا تھا. اس کی جو منظوری ہوئی وہ یہ تھی، وہ تھی 4 ارب اور 24 کروڑ. اور یہ اپروول جو ہوئی یہ ہوئی 2000 میں تھا، میں 2011 میں 12 میں. اچھا، جب کام شروع ہو گیا تو بعد میں جب یہ پلر بناتے بناتے چلے گئے، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ اندر تو اس کے اندر تو بڑی سلش ہے، اس میں تو پلر کھڑی نہیں ہوگی، یہ تو بڑی پرابلم ہوگی، جس کی وجہ سے کام رک گیا. اچھا، اس پہ چائنیز نے جب یہ جواب دے دیا تو 2017 میں دوبارہ جو PC1 اور دوبارہ جو اس میں جو پہلے تو کیبل اسٹیٹ برج تھا، پھر دوبارہ ایک آرک برج ہوتا ہے، آرک جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، وہ اس کی منظوری ہوئی. اور اس کی بھی جو ہے نا انہوں نے دوبارہ جو لاگت ہے وہ لگا دی 6 ارب اور 50 کروڑ. وہ بھی منظوری ہوگی PC1 2017 میں، وہ بھی منظوری دے دی گورنمنٹ پاکستان کو. اچھا، اس میں ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ویریشن آرڈر ہوتا ہے کہ جو RCC کا جو PC1 تھا اس کی اور جو ابھی آرک برج جو ہے ان دونوں کی پرائس میں فرق ہے، تو ویریشن آرڈر جاری ہوتا ہے PC1 کی امینڈمنٹ کے لیے. بدنصیبی جو کہہ رہے ہیں کہ اونرشپ کس نے لی، آپ اندازہ کریں 2017 میں گورنمنٹ نے منظوری دی اور پورے 2 سال وہ ویریشن آرڈر جاری نہیں ہو سکتا. 2019 میں جا کے 2019 اکتوبر میں وہ جا کے ویریشن آرڈر جاری جاؤں گا، تو اس وقت تک جو کنٹریکٹر تھا اس نے کہا کہ اس پاس نہیں ہو سکتا. یہ 2019 کے بعد، اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ جو ہمارے جو ٹیکنیکل ایڈوائزر تھے نیس فاک والے تھے ان کے درمیان، اور یہ جو ہمارے PG تھے ارشد شیخ صاحب، ان کے اور کنٹریکٹر زبان بڑی لیٹیگیشن بڑی دے شروع ہو گئی اور وہی چلتی رہی اس وقت تک. اچھا، ابھی جب یہ گورنمنٹ آئی، تنویر صاحب کی جو بات ہے عارف صاحب نے بتائی، لیکن میں تو اس موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس دوران ایک کمیٹی بھی بنی جس کا یہ تھا، جس کا کام یہ تھا کہ یہ کیوں ڈیلے ہوا، الزام یا نشاندہی کریں کون کون ذمہ دار ہے. وہ کمیٹی تو اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک کمیٹی بنی تھی
میر افضل صاحب کی سربراہی میں اس میں کافی لوگ تھے، لیکن اس گورنمنٹ نے ان چیزوں میں پڑھنے کے انہوں نے کہا جی اس برج کو بنوانا ہے. پھر انہوں نے ایکسپرٹیز سے بات کی. اچھا وہ جو کنٹریکٹر تھا اس نے کہا جی اگر یہ ابھی برج میں وہ جو آرٹ برج ہے بناؤ تو 12 ارب یا 10-12 ارب کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو کہ پاکستان گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار صاحب نے پھر اس پہ ذمہ داری لی، انہوں نے ایف ڈبلیو سے بات کی، ان کی ایکسپرٹی سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں یار برج بن سکتا ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں، جس پہ انہوں نے پھر کام شروع کیا. ابھی آپ کو پتا ہے اتنے بڑے پروجیکٹ میں جب ایک کانٹریکٹ ہوا ہو کسی کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوائز، اس میں کانٹریکٹ سے جانچ لانا، جو آلریڈی ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کی ویلیڈیٹی، اس کی یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا. جی اچھا پھر جو کام ہوا ہے اس میں بے شمار ابھی کریک آ گئے ہیں، یہ بے شمار ابھی مسائل ہیں اس میں. تو یہ چیزیں پچھلے آپ یہ سمجھیں کہ 3-4 مہینے سے انہیں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ ایف ڈبلیو کی ٹیم یہاں آج میں بھی ساتھ آیا ہوں، ان کے سینئر لوگ آئے ہیں، انہوں نے اس کو بڑا ایویلیوشن کی. ابھی جو ہمارا ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے کنٹریکٹ کے مطابق وہ نیس پاک ہے. میں سچی بات بتاؤں ان کا رویہ میں کہتا ہوں دیکھیں نا، جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوتا ہے اس کا کام یہ صرف نہیں ہوتا ٹیکنیکل، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان ٹائم کام کو کمپلیٹ بھی کروانا ہوتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں، لیکن ابھی تک وہ مسائل پیدا کریں. ابھی ایف ڈبلیو نے جو بنایا اس کا ڈیزائن، وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر جو ہے نا وہ نہیں مان رہا، کہتا ہے جی یہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ پرابلمز ہیں، بے شمار لہر شروع ہو رہی ہے. بہرحال چونکہ پرائم منسٹر صاحب ڈٹرمن ہیں، وہ اس بات پہ انہوں نے جو ہے نا ایف ڈبلیو ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ڈیزائن ہم دیں گے ہم ایشورنس دیں گے کہ یہ ہم ذمہ دار ہوں گے. ٹیکنیکل ایڈوائزر جو کہتا ہے کہنے دے اس کو، لیکن جو ڈیزائن ہم کریں گے، جو ہم کام کریں گے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ پتہ نہیں ان کی ابھی میں ان کی کوئی زیادہ بات نہیں کرے گا، ان کی کیا پتہ نہیں ان کے وچار ہیں، وہ تھوڑا سا جو رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. ابھی کنٹریکٹ کے مطابق وہ چونکہ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں اور ان کا ڈیزائن کو ویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں وہ احتساب کا معاملہ اور پھر لے دے، اس کے بعد پھر جناب آڈٹ والے کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بڑے مسائل پڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ٹیکنیکل ایڈوائزر اگر ویٹ نہیں کرے گا، ویسے کام کیے جائے گا تو کل اس کا وہ جناب پوائنٹ بن جائے گا، آڈٹ پوائنٹ بن جائے گا، وہاں سے جناب وہ احتساب میں چلے جائے گی تو کوئی بندہ اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی پرابلم ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک پرابلم تھی. بہرحال ان پرابلم کے باوجود ابھی جو ہے نا وہ اس کی بیڈنگ ہو چکی ہے. 10 تاریخ کو پری بیڈنگ میٹنگ تھی، کیونکہ یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. جب آپ بیڈنگ اناؤنس کرتے ہیں اس کے 15 دن یا 20 دن جو دینے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ایویلیوشن کرنی ہوتی ہے. تو اس کی آخری جو تاریخ ہے وہ 16 فروری تک انشاءاللہ اس کو جو کام ہے نا وہ اس میں کافی ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا موبلائزیشن شروع ہوگی. اور کیونکہ پرنسپل ایک اور پرابلم بڑی آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ پیپرا جو رول ہیں آزاد کشمیر کے، اس میں ایک آزاد پاکستان کے پیپرا رول یہ ہیں کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ہماری بات نصیبی ہے کہ ہمارا پیپرا رول میں یہ چیز پروویژن نہیں تھی. وہ ایک امینڈمنٹ، قانونی امینڈمنٹ، وہ ابھی گورنمنٹ نے کابینہ سے لے کے اپروول لے کے اس کی آرڈیننس جاری کر دیا کہ آپ گورنمنٹ ایجنسیز میں ہی آپ اپنے جو ہے نا وہ اگر گورنمنٹ ایجنسیاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو سب کو آپ ان رائٹنگ بیڈنگ میں انوائٹ کریں گے اور ان کے آپس میں کمپٹیشن. تو گورنمنٹ نے وہ امینڈمنٹ پیپرا میں رول میں کر کے این ایل سی اور ایف ڈبلیو کو یہ جو بیڈنگ انویٹیشنل بیڈنگ جو تھی نا وہ کر دی تھی. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایف ڈبلیو کو جانا ہے، اس لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے معاملات شروع کر دیے. لیکن یہ پروسیجر جو ریکوائرمنٹ ہیں یہ ساتھ پوری کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر آرڈر آبجیکشن وہ جیسا ہوتا ہے. اور ساتھ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ سے بھی اس کی اپروول لے لی تاکہ کل کسی کا یہ بات نہ آئے کہ جناب شاید اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے شاید ایف ڈبلیو کو دے دیا.
اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس طرح کے پل بنانے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ FWO کے پاس ہے یا NLC کے پاس ہے. تو FWO وائبرنٹ ایک قسم کی آرگنائزیشن ہے, ان کے اسٹیکس بڑے ہائی ہیں, ان کا ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, اور چونکہ اس پل کے بھی اسٹیکس بڑے ہائی ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ یہ کام جو ہے نا ہو رہا ہے. اس میں آؤٹ آف باکس کر کے کام کیا جائے, کیونکہ اس وجہ یہ کہ پانی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 2 مہینے کے لیے ٹوٹل یہ پانی جو ہے نیچے جاتا ہے 3 مہینے, اس کے بعد یہ پانی پھر آپ کو پرانا شروع ہو جاتا ہے, پانی پھر رکنے کا خطرہ ہے. ابھی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ پانی یہ 15 جنوری سے نیچے, ابھی چونکہ پچھلے دنوں بارش ہوائی کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا, لیکن 15 جنوری سے وہ بہت تیزی سے نیچے چلا جائے گا. تو ان دا مین ٹائم جو موبلائزیشن ہے, کنٹریکٹنگ ہے, جو سارے پروسیجر ریکوائرمنٹ ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن چونکہ پرنسپلی ایک ڈیسائیڈڈ ہے کہ FWO نے کام کرنا ہے, تو وہ آؤٹ آف باکس یہی ہے کہ کچھ اگر اس طرح کی پروسیجر ریکوائرمنٹ اگر لیٹ ہیں تو پریکٹیکل عملی طور پر کام شروع کیا جائے. اس پہ زور ہے ساتھ, جس طرح کہ بار لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ 16 جو ہے نا یہ میٹنگ کا جو ابھی ان کی جو فائنل ڈیٹ ہے 16 کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہاں ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو, اور امید ہے میرے خیال میں انما الاعمال بالنیات, جب انسان کی نیت صاف ہو اور وہ ڈٹرمن ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو میرے خیال میں مدد کرتی ہے. اور شاید یہ مطلب ہے کہ ایک ٹائم تھا جو لگنا تھا, اور ابھی اس کی لمٹ شاید ہر کام کی پورے ہونے کی لمٹ ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی وہ ٹائم آ چکا ہے, وقت آ چکا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی جو تشویش ہے, آپ لوگوں کی جو کنسرنس ہے, اور آپ لوگوں کو یہ سب آپ کے نہیں ہمارے بھی ہیں, سب لوگوں کی جو سب جہاں رہنے والے سب لوگوں کے کنسرن ہے, میرپور کے لینے والے آرکانہ وہ چکسواری کوٹھی ممبر یہ ساری کوئی رٹا والے جگیال والے سب لوگوں کا کنسرن. تو امید ہے کہ ابھی یہ کام ہو جائے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی پوری اپنی جو ایک صلاحیت ہے, کام نہیں ہوگا ان چیزوں کا کیا فائدہ. پچھلے 18 سال یا 15 سال گزر گئے ہیں تو کام نہیں ہو رہا. تو آپ نے ابھی اندازہ کریں کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, قومی نقصان, لیکن کوئی بندہ جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لے رہا, اور نہ کسی کو ذمہ دار ستایا جا رہا ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا. تو پرائم منسٹر صاحب سب لوگوں کی کہہ چلو یار یہ علیحدہ ایشو ہے کہ کون ذمہ دار تھا, کس نے نقصان کیا, وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ کمپلیٹ تو ہونا, لوگوں کو کم از کم ریلیف تو ملے نا, یہ تو باقی بات ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس پہ آپ کو میں نے جو میرے نالج میں یا میرے علم میں یا جو میں نے دیکھا وہ بتا دیا. اس کے بعد اگر وہ کوشچن ہو یا کوئی مزید کسی قسم کی کوئری ہو وہ بھی میں ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آخر میں سب لوگوں کا صلاح آپ یقین رکھیں کہ ہمارے دل میں ہے پوری کوشش ہے, نہ کوئی بےایمانی ہے, نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ کوئی ویسٹ انٹرسٹ. اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ, کیونکہ وہ سنگل مائنڈ آئے آدمی ہے, انہوں نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا. اور روز جو ہے نا لوگوں کو انکوائریاں, لوگوں کو میرے سامنے کوئی کمی بیشی ہونا تو میں جا کے ان کو بتاتا ہوں, کوئی گاؤں فلاں فوراً کوئی بالکل نہیں ڈیلے, اسی وقت نہیں کرتے کہ یہ کیوں ایسا ہے, یہ ایسا کیوں ہے, جناب اسی کو حل کرو. تو اس میں یہ جو نیکسٹ بات تھوڑا سا ابھی بھی تھوڑا کر رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ بھی سیٹ ہو جائے گا.